बेटा आज हम चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 8 है आयोनाइजेशन एनर्जी। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या नाम है? आयोनाइजेशन एनर्जी। आपने इसको भी पढ़ा था, 9th में भी पढ़ा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी। देखो बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कम से कम एनर्जी की वो मिकदार विच रिमूव द इलेक्ट्रॉन, जो कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है, हमने इलेक्ट्रॉन को निकालना होता है फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल से इनफ गैसियस एटम। जो गैसियस का मतलब होता है आइसोलेटेड, जो एटम अलग होते हैं उसको आयंस में तब्दील करना होता है, उसे क्या कहते हैं? थीटा। यानी वो कम से कम मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to remove the electron from the outermost shell in the gaseous state to form a ion is called ionization energy। ठीक है बेटा, ये हमारे पास ionization energy होती है। अब देखिए याद होगा हमने डिस्कस किया था, फर्क करें गैसियस स्टेट का मतलब ये होता है कि एटम या जो भी आयंस होगा वो फ्री ऑफ इन्फ्लुएंस होगा, कि उसके ऊपर इर्द गिर्द कोई और जो है वो एटम का, किसी और एटम के न्यूक्लियस का, किसी इलेक्ट्रॉन के और एटम के इलेक्ट्रॉन का कोई इन्फ्लुएंस मौजूद नहीं होगा। इसी वजह से हम गैसियस स्टेट में चेंज करते हैं। इन एटम या आयन जो होता है वो इन्फ्लुएंस से अपना फ्री होता है, उसके ऊपर किसी चीज का कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता। ठीक, अब देखिए हम एक बात करते हैं, सपोज रीडिंग लेते हैं कि हमने क्या करना है कि एक इलेक्ट्रॉन है। देखिए ये एक एटम की बात करते हैं कि ये देखिए हमारे पास अगर ये मैग्नीशियम एटम है, ये सोडियम एटम है। देखिए सोडियम एटम की बात करते हैं, Na की बात करते हैं। देखिए बेटा सोडियम एटम है, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 और 1 था। याद होगा पहले ऑर्बिट में इसके 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे ऑर्बिट में इसके 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? ये 8 इलेक्ट्रॉन है। दूसरे के अंदर जो है वो हमारे पास तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर इस 1 इलेक्ट्रॉन को हमने रिमूव करना है, किससे रिमूव करना है? आउटर मोस्ट ऑर्बिट से हमने इसको रिमूव करना है। जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जितनी एनर्जी लगेगी, क्योंकि रिमूव करना है, ये एटम जो है साथ जा रहा है, ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में है, ये इसको न्यूक्लियस से आजाद कराना है। जितनी हमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो क्या करेंगे? आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होगी? आयोनाइजेशन एनर्जी। अब देखिए कुछ फैक्टर हैं जो हम डिस्कस करते हैं। फैक्टर होते हैं जो इस पर असरअंदाज होते हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी जिसकी वजह से कम होती है, या आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो अपना इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, वो फैक्टर डाल जाते हैं। देखिए एक सबसे पहले एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? एटॉमिक रेडियस। दूसरे न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं। तीसरी शेडिंग फैक्टर की बात करते हैं। चौथी नेचर ऑफ ऑर्बिट की हम बात करते हैं। ये हम इनको डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमने कहा कि हमारे पास अगर एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं, तो अगर देखिए रेडियस जो है आपको पता है, यहाँ पर हमारे पास जो है, मैं एक किसी इसकी बात करता हूँ, ग्रुप की बात करता हूँ। फर्क देखें हमारे पास है ये लिथियम है, यहाँ पर हमारे पास सोडियम है, आगे पोटाशियम है, रुबिडियम है, और कौन सी चीज है? सीजियम है और फ्रांसियम है। देखिए बेटा अगर हम इसकी बात करते हैं, आपको पता है इसमें 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक आउटर मोस्ट शेल में 1 होता है, फर्स्ट में 2 होते हैं। इसमें ये दूसरे अपना पीरियड में शामिल है, ये तीसरे पीरियड में शामिल है, और इसी तरह जो है ना वो आगे नेक्स्ट जो है वो चौथे पीरियड में शामिल है। अब देखिए इस एटॉमिक रेडियस जो है वो ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है। ग्रुप में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। अब ये देखिए यहाँ से ग्रुप में इंक्रीज हो रहा है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होने का मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस की जो ग्रिप है, न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है उससे थोड़े दूर होते जा रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा। यानी आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी? ग्रुप में डिक्रीज होगी। क्योंकि क्यों डिक्रीज होगी? क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, न्यूक्लियस से फासला इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियस से फासला जो है वो इलेक्ट्रॉन का दूर हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से ये क्या हो रहा है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा आसान हो जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल हो जाएगा। ये यहाँ पे हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी, यहाँ पर कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब देखिए उसकी वजह ये थी कि इसका साइज छोटा है। छोटे साइज का मतलब है ये सारे के सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में, न्यूक्लियस के ऊपर ग्रिप मजबूत है, यहाँ से निकालना डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी।
بنسبت اگر ہم پوٹاشیم کی بات کرتے ہیں، کیونکہ یہ نیوکلس سے الیکٹران دور ہو گئے ہیں، نیوکلس کی ان کے اوپر، کیونکہ نیوکلس کی ان کے اوپر جو ہے وہ گرپ کمزور پڑ گئی ہے، یہاں سے الیکٹران نکالنا زیادہ آسان ہو جائے گا بنسبت یہاں پہ لیتھیم کے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہم نے تھوڑا سا اس کو ڈسکس کیا کہ ریڈیس بڑھنے سے کیا ہوتا ہے، آئونائزیشن انرجی جو ہے وہ ڈیکریز ہوتی ہے، یہاں سے الیکٹران نکالنا زیادہ آسان ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہم ایک ایگزامپل دیتے ہیں فرق کرنے کی، میگنیشیم ایٹم کی ہم بات کرتے ہیں۔ اب دیکھیں میگنیشیم ایٹم ہے، اس سے ہم نے ایک الیکٹران نکال لیا، بیٹا اس کی آئونائزیشن انرجی جو ہے، فرسٹ آئونائزیشن انرجی کتنی ہے، 378 کلو جول پر مول ہے۔ یعنی ہم آئونائزیشن جو انرجی ہوتی ہے اس کی ہم میجرمنٹ کسی ایٹم کی اسٹیبلٹی بھی اس سے چیک کرتے ہیں، یعنی ہم یہ کتنا ایٹم جو ہے بڑا اسٹیبل ہے تو ہم یہ کس سے چیک کرتے ہیں، اس کو آئونائزیشن انرجی سے اس کو چیک کرتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر ہے، ہم نے ایک الیکٹران نکالا ہے، 7 ہمارے پاس 38 ہے کلو جول پر مول ہے۔ اب دیکھیں جب ہم نے اسی سے دوسرا الیکٹران کو نکالا ہے، یہ مونو پازیٹو تھا، اس سے دوبارہ الیکٹران نکالا ہے، دیکھیں تقریباً ڈبل ہو گئی ہے، 1450 جو ہے ہمارے کلو جول پر مول ہو گئی ہے۔ سمجھ آ گیا؟ اب یہ حیران کن بات ہے، جس طرح آپ کہیں پر جائیں، کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں یار 1 میٹر کپڑا مجھے چاہیے، وہ آپ کو 738 روپے کا دیتا ہے، آپ کہتے ہیں یار آپ کو یاد آ جاتا ہے چلو فلاں کام میں ہے، تو آپ کو کہیں گے یار مجھے دوبارہ جانا 1 میٹر اور چاہیے، وہ کہتے ہیں آپ یہ آپ کے پاس 1450 روپے کا ہوگا۔ بات سمجھا کہ آپ یعنی حیران ہو جائیں گے کہ یہ کیا وہی میٹر ہے، یہاں پر وہی ہے۔ اس میں دیکھیں اب اس کی اگر ہم اسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، جب ہم اسی سے میگنیشیم سے بیٹا تیسرا الیکٹران نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، کتنا الیکٹران ہے، تیسرا الیکٹران نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 7000 جو ہے انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، 7000 جو ہے 730 کلو جول ہمیں انرجی کی ضرورت ہوتی ہے، یعنی ہمیں انرجی لگانی پڑے گی الیکٹران کو نکال۔ اب دیکھیے یہاں پر ان دونوں کے درمیان بیٹا کتنا گیپ ہے، بہت زیادہ ان دونوں کے درمیان گیپ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو تھی یہاں پر جو تھا میگنیشیم زیادہ اسٹیبل تھا، یہاں پر اس کی اسٹیبلٹی ڈسٹرب ہو گئی ہے، کیونکہ انرجی کا گیپ بیٹا جتنا زیادہ ہوتا جائے گا اس کا مطلب ہے اس کی اسٹیبلٹی ڈسٹرب ہو گئی ہے۔ یہاں پر تو وہ اسٹیبل تھا لیکن یہاں پر گیپ بہت زیادہ آ گیا ہے، یعنی آپ دیکھیں گے کہ یہ سارا سسٹم کیا ہو گیا، ڈسٹرب ہو گیا، کہ یہ میگنیشیم کے یوں سمجھے نیچر کے خلاف ہو گیا۔ وہ 2 الیکٹران تو ایزیلی دے سکتا تھا، لیکن جب آپ نے تیسرا الیکٹران وہاں سے نکالنے کی بیٹا آپ نے تیسرا الیکٹران اس سے نکالنے کی کوشش کی ہے، نکالا ہے، تو آپ نے کیا کہ آپ کو بہت زیادہ اماؤنٹ میں انرجی لگانی پڑی ہے، یعنی جس کا مطلب اس کی اسٹیبلٹی ڈسٹرب ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہاں پر ایٹم جو تھا وہ زیادہ اسٹیبل تھا۔ اب اگر اسٹیبلٹی کی بات کریں تو اس کا مطلب یہاں پر موسٹ زیادہ اسٹیبل ہے کہ اتنی ہمیں انرجی ریکوائرڈ تھی، کہ اتنی ہمیں انرجی لگانی پڑی ہے کہ اس کو الیکٹران کو نکالنے کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ تو تھا ہمارے پاس تھوڑا سا، ہم نے کس کے ایگزامپل دی ہے، میگنیشیم کی ایگزامپل دی ہے۔ اب دیکھیں اسی طرح اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں، نیوکلیر چارج کی بات کرتے ہیں، کس کی بات کرتے ہیں، نیوکلیر چارج ہے۔ اب دیکھیں میں یہاں پر اسی گروپ کی بات کرتا ہوں، یہ گروپ ہے، دیکھیں اس پر بھی +1 ہوتا ہے، اس پر بھی +1 ہے، اس پر بھی +1 ہے، یعنی دیکھیں حالانکہ سائز بڑھ رہا ہے، چارج اس کے اوپر بھی وہی پلس ہے، اس کے اوپر بھی وہی ایک پلس ہے، اس کے اوپر بھی وہی پلس چارج ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیوکلس کی گرپ اس پر بھی کیا ہو رہی ہے، ویک ہو رہی ہے، یہاں سے الیکٹران نکالنا کیا ہو جائے گا، زیادہ آسان ہو جائے گا۔ یہ ہم کس کی بات کر رہے ہیں، یہاں پر گروپ کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک، اب اگر اسی طرح اگر ہم شیلڈنگ ایفیکٹ کی بات کرتے ہیں، شیلڈنگ ایفیکٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آؤٹر موسٹ الیکٹران ہے جب نیوکلس ان پر اٹریکٹ کرتا ہے تو یہ درمیان والے جو الیکٹران ہیں، جو اس کے اندر والے جو اپنا آربٹ میں الیکٹران روٹیٹ کرے، وہ کیا کرتے ہیں، رکاوٹ ڈالتے ہیں۔ شیلڈ کا مطلب ہے رکاوٹ، وہ رکاوٹ ڈالتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر ان الیکٹران پر بھی تو نیگیٹو چارج ہوتا ہے، اس پر بھی نیگیٹو چارج ہوتا ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اس کے اوپر رکاوٹ ڈالتے ہیں، اس میں شیلڈنگ ایفیکٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گی، کیا وہ شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گی، اس کا مطلب ہے الیکٹران جو نیوکلس سے دور ہوتے جاتے ہیں، الیکٹران کیا جاتے ہیں، نیوکلس سے دور ہوتے جاتے ہیں۔ جب وہ نیوکلس سے دور ہو جائیں گے تو ان کا کیا ہوگا، ہمیں اس سے انرجی جو ہے وہ کیا ہونی پڑے گی یہاں پر، یعنی کم انرجی ریکوائرڈ ہوگی۔ میں دوسرے الفاظ میں گروپ کی بات کر رہا ہوں، یہ اٹامک ریڈیس ہوگا، انورسلی پروپورشنل ہوگا کس کا بیٹا، آئونائزیشن انرجی کا۔ اسی طرح ہمارے پاس شیلڈنگ ایفیکٹ بھی ہے، یہ بھی انورسلی پروپورشنل ہوگا کس کا بیٹا، آئونائزیشن انرجی کا۔ یعنی شیلڈنگ ایفیکٹ بڑھے گا، آئونائزیشن انرجی کیا ہوگی،
کام ہوگی. بات سمجھا گی؟ یہ ہمارے پاس تھا, یہ اسی طرح ہوگا, یہ اسی کے دونوں جو ہے نا اٹامک ریڈیس کی بات ہوگی اور کس کی بات ہوگی, شیلڈنگ ایفیکٹ کی بات ہوگی. اچھا بیٹے دیکھیے اب ہم اس میں ٹرینڈ ان گروپ ہے اینڈ پیریڈ ہے, اس میں گروپ اور پیریڈ میں ویریشن کیا ہوتی ہے تھوڑا سا ہم نے پیچھے اس میں ڈسکس ابھی کیے ہیں. اب دیکھیے یعنی ابھی دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس ہے, میں دوبارہ اس کی گروپ کی بات کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس آربٹ کاربن میں شیل کا اضافہ ہو رہا ہے, ایک ایک شیل جو ہے کیونکہ پیریڈ نمبر بڑھ رہا ہے, شیل کی تعداد بڑھ رہی ہے. یہاں سے بیٹا یہ گروپ میں جو ہے وہ ہمارے پاس آئنائزیشن انرجی ہے بیٹا وہ ڈیکریز ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ ڈیکریز ہو رہی ہے کیونکہ نیوکلیس سے سائز بڑھ رہا ہے. یہاں سے الیکٹران نکالنا زیادہ آسان ہو جائے گا, یہاں سے الیکٹران نکالنا کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. جب ہم نے ڈسکس کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ گروپ کے اندر جو ہے وہ آئنائزیشن انرجی کیا ہو رہی ہے, ڈیکریز ہو رہی ہے. اب ہم جب اس کی بات کرتے ہیں آئنائزیشن انرجی کی, ہم بیٹا جب پیریڈ کی بات کرتے ہیں, پیریڈ کے اندر جو ہے وہ آئنائزیشن انرجی کیا ہو رہی ہے, انکریز ہو رہی ہے. کیا ہو رہی ہے؟ انکریز ہو رہی ہے. اب کیوں انکریز ہے؟ اس میں کتنی دو تین فیکٹر اس میں ہے ہمارے پاس ہے. ایک تو بیٹا یہاں پر انکریز کا مطلب یہ ہوگا کہ یہاں پر ہے نیوکلیئر چارج بڑھ رہا ہے. اس کا ٹرم نمبر دیکھیں 3 ہے, اس کا 4 ہے, اس کا 5 ہے, اس کا 6 ہے, اس کا 7 ہے, اس کا 8 ہے, اس کا 9 ہے. یعنی اٹامک نمبر جب بڑھ رہا ہے. اب دیکھیں اس کے بھی بیٹا 2 شیل ہے, اس میں بھی یہاں پر 2 شیل ہے. یہاں پر جو ہے ان کی جو ہے وہ سائز کیا ہو رہا ہے, ڈیکریز ہو رہا ہے. شیل کا سائز ڈیکریز ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایٹم کا سائز جو ہے وہ ڈیکریز ہو رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پروٹون کی تعداد بڑھتی ہے, شیل تو وہی ہے, سیم ہے. یعنی اس کے اندر جو ہے جب ہم پیریڈ کی بات کرتے ہیں بیٹا شیلڈنگ ایفیکٹ تو سیم رہتی ہے. شیلڈنگ ایفیکٹ کا کوئی اثر وہ ہوتا ہے کیونکہ اس میں 2 آربٹ ہیں, 2 آربٹ ہی رہیں گے اینڈ تک. لیکن کیونکہ نیوکلیئر چارج بڑھ رہا ہے, کون سی بڑھ رہی ہے, نیوکلیئر چارج بڑھ رہا ہے, جس کی وجہ سے یہاں سے الیکٹران نکالنا زیادہ آسان ہو جائے گا. یہاں پر کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دیکھیں اگر ہم اسی فلورین کو, ہم اس کو کہتے ہیں یہ فرض کریں فلورین ہے, تو اس کا کیا ہوگا, اس کا نیوکلیئر چارج اتنا زیادہ ہے کہ اس نے جو الیکٹران تھے دور والے جو ان کو بھی اس نے کیا کر دیا, قریب کر دیا. یعنی دوسرے الفاظ میں جس طرح میں یہ کہتا ہوں کہ ایک ہے کوئی بھی انسان ہے, اس کے پاس 3-4 چیزیں اس کی بالکل قریب پڑی ہوئی ہیں, تو وہاں سے اس کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. یعنی ہم کہیں گے آج اس سے وہاں سے چوری کر لیں, وہاں سے اٹھا لیں, تو وہ وہاں سے اٹھانا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہاں پر تھوڑی دور فاصلے پر پڑی ہے, یہاں سے نکالنا آسان ہو جائے گا, یہاں سے کیا ہو جائے گا, مشکل ہو جائے گا کیونکہ نیوکلیس کی یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے, گرپ زیادہ مضبوط ہو رہی ہے. بات سمجھ آ گئی؟ یعنی اب ہمارے پاس انکریز ہونے کا مقصد یہ ہے کہ پیریڈ کے اندر جو آئنائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے وہ کس کی وجہ سے ہو رہی ہے, نیوکلیئر چارج کی وجہ سے ہو رہی ہے. کیونکہ نیوکلیئر چارج بڑھ رہا ہے, نیوکلیس کی گرپ زیادہ مضبوط ہو رہی ہے, نیوکلیس زیادہ اسٹرانگ ہو رہا ہے, اور جس کی وجہ سے یہاں پر جو ہے وہ کیا ہو رہی ہے, آئنائزیشن انرجی انکریز ہو رہی ہے. یعنی یہاں سے الیکٹران نکالنا زیادہ مشکل ہو جائے گا بنسبت اس کے, کیونکہ یہاں پر نیوکلیس سے الیکٹران دور موجود ہے. بات سمجھا گے بیٹا؟ اور دوسری بات ہے شیلڈنگ ایفیکٹ ہے. شیلڈنگ ایفیکٹ کیا ہو رہی ہے, سیم ہو رہی ہے. یعنی آپ جو اوور آل ہم جنرل ٹرینڈ دیکھتے ہیں آئنائزیشن انرجی کا بیٹا, یہاں پر لیکن گروپ کے اندر یاد رکھنا ہے آئنائزیشن انرجی کیا ہوتی ہے, ڈیکریز ہوتی ہے, اور پیریڈ میں آئنائزیشن انرجی کیا ہوتی ہے, انکریز ہوتی ہے. ٹھیک, اب ہم تھوڑی سی ہائر جو ہے نا وہ انرجی کی بات کرتے ہیں, ہائر انرجی. اچھا بیٹا دیکھیے جب ہم اس کی فرسٹ آئنائزیشن انرجی کی بات کرتے ہیں, ہم میگنیشیم ایٹم کی بات کرتے ہیں یا سوڈیم ایٹم کی بات کرتے ہیں. لیکن جب ہم نے سوڈیم ایٹم سے ایک الیکٹران نکالا ہے, لیکن جب ایک الیکٹران نکالا ہے تو اس کا باقی 2 آ جائے گا. یہ سوڈیم جو ہے بیٹا یہ ہمارے پاس ہے, یہ آئنز میں تبدیل ہو جائے گا, کیٹائن میں تبدیل ہو جائے گا. بس اب دیکھیں اگر اس کا دوسرا آربٹ دیکھیں, اس کا آپریٹ کیا ہو جائے گا, مکمل ہو جائے گا, یہ زیادہ اسٹیبل ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا, زیادہ اسٹیبل ہو جائے گا. اب اگر ہم یہاں سے الیکٹران نکالنے کی کوشش کریں گے, یعنی ہم چاہتے ہیں اگر یہاں پر ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر تھا جتنی اس کے اندر بیٹا پروٹون موجود تھے, جتنے اور پروٹون موجود تھے اتنے الیکٹران تھے. یہ دو آپس میں الیکٹران اور پروٹون موجود تھے, یہ ایٹم تھا, یہ نیوٹرل تھا. اب جب ہم نے اس سے ایک الیکٹران نکال لیا, یوں سمجھے تھے کہ بیٹا اس کے اندر 11 پروٹون تھے اور 11 الیکٹران تھے, ہم نے ایک الیکٹران اس سے ریموو کر دیا. اب کیا ہوگا, پروٹون اور الیکٹران کا بیلنس ختم, بگڑ جائے گا. 11 پروٹون ہیں اور الیکٹران کتنے ہیں, 10 ہیں.
اب دیکھیں کیا ہوگا اس کے اندر پروٹون کی پاور زیادہ انکریز ہو جائے گی, پروٹون زیادہ ہو جائیں گے, وہ باقی الیکٹران کو بھی جو کیا ہوگی اپنے قریب لے کر آ جائیں گے. بات سمجھا گی؟ اور جس کی وجہ سے یہ کیا ہوگا اس کی آئونائزیشن انرجی کیا ہو جائے گی مزید بڑھ جائے گی, یعنی انکریز ہو جائے گی. یعنی آپ دیکھیں نا جس طرح پہلے ہم نے ذکر کیا میگنیشیم ایک الیکٹران نکالا ہے 7 ہمارے پاس آ جائے گی 738 کلو جول آ گئی. جب دوسرا الیکٹران ہم نے نکالا ہے اس سے بھی کئی گنا جو ہے وہ زیادہ کیا ہوگی یعنی ڈبل انرجی لگانے. جب تیسرا الیکٹران میں نکالنے کی کوشش کی ہے تو دیکھیں وہاں پر ہوگی یہ ہمارے پاس تھا, یہ فرسٹ آئونائزیشن انرجی ہے, یہ سیکنڈ آئونائزیشن انرجی, اور یہ کون سی ہوگی بیٹا تھرڈ آئونائزیشن انرجی ہے. کہ تھرڈ آئونائزیشن انرجی میں کیا ہوگا کہ اور زیادہ جو ہے ہمیں اور زیادہ انرجی کی ضرورت ہوگی الیکٹران کو ریموو کرنے